अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पाकिस्तान स्टडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, वो है सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की लाइफ को डिस्कस करेंगे और उसके जो भी मेन इवेंट्स हैं उनको जो है ना इसमें बयान किया जाएगा। मैंने कोशिश की है कि जो भी इम्तिहान होते हैं जॉब्स के लिए, तो उसमें जो भी सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं, मैंने उन सारों को इसमें इनकारपोरेट किया है। और मैंने बहुत कोशिश की है कोई भी एक ऐसा एमसीक्यूज या ऐसी इंफॉर्मेशन ना छोड़ूं सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड जो हमें ना आती हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और साथ ही गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। ये है सर सैयद अहमद खान का लाइफ पीरियड, ठीक है, ये नोट कर लें। 1817 से लेकर 1898 तक ये इस पीरियड है, लाइफ पीरियड सर सैयद अहमद खान का। पैदा होते हैं 17 अक्टूबर 1817 में, दिल्ली में पैदा होते हैं, ठीक है। और वफात पाते हैं 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में, और वहाँ पे अलीगढ़ में ही जो है ना दफनाए हुए हैं, ठीक है। आपके जो वालिद इकराम का जो नाम है वो है मीर मुत्तकी, फादर नेम मीर मुत्तकी, और ऑक्यूपेशन जो था सर सैयद अहमद खान का, वो जज थे, ठीक है। तो ये मुनसिफ कहा जाता था उस वक्त जज को। पहली बार मुनसिफ बनते हैं 1841 में। उसके बाद 1846 में बनते हैं चीफ जज, और ये रिटायर होते हैं 1876 से जज के जो ना पोस्ट से ये रिटायर्ड होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि रिटायर हुए तो कौन सी पोस्ट से रिटायर हुए, और कब चीफ जज बने, कब मुनसिफ बने, कब रिटायर हुए। ये तीनों एमसीक्यूज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर आपको याद करने पड़ेंगे। और सर सैयद अहमद की लाइफ में जो भी ईयर्स आएंगे ना, वो आपको उन पे रट्टा ही कह लें, रट्टा आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एमसीक्यूज अक्सर आ जाते हैं इसमें से। उसके बाद ये सेम इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बिकेम मुनसिफ जज इन 1841 एट मणिपुर। मणिपुर जो है इंडिया का शहर, वहाँ पे ये मुनसिफ हुए, और बाद में ये ट्रांसफ़र हुए थे फतेहपुर सिकरी में 1842 में। 1842 में फतेहपुर सिकरी में इनकी जो है ना ट्रांसफ़र हो जाती है जनवरी 10 1842 को। और चीफ जज बनते हैं 1846 को दिल्ली में, और ट्रांसफ़र हो जाते हैं अलीगढ़ में 1864 में। अलीगढ़ में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 1837 में सर सैयद अहमद ख़ान और इसके जो बड़े भाई हैं सैयद महमूद ख़ान, उन्होंने एक अखबार जारी की थी, इशू की थी, उसका नाम है सैयदुल अखबार, ये 1837 में, ठीक है। उसके बाद है 1839 में नायब मुंशी जो है ना मुंतखब होते हैं, ठीक है। अभी तक ये हम थोड़ा सा पीछे आ गए। ये 41 में जो है ना वो जज बनते हैं, लेकिन जज बनने से पहले पहले ये नायब मुंशी बनते हैं आगरा में, वो है 1839, ठीक है। इसमें फिर 1841 में ये मुनसिफ बनते हैं, यानी कि जज बनते हैं कहाँ पे, मणिपुर में। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सेम वही, ठीक है। उसके बाद 1842 को टाइटल मिलता है सर सैयद अहमद खान को जवादुद्दौला आरफ जंग, ये टाइटल देख लें। ये लक़ब जो मिलता है ये मुग़ल कोर्ट से मिलता है सर सैयद अहमद खान को 1842 में। उसके बाद आता है 1855। इसमें सर सैयद अहमद खान जो सदरुल अमीन एट बाइजोर, बाइजोर जो सिटी है इंडिया का, उसमें ये सदरुल अमीन बनते हैं, ठीक है। और इसी दौरान जो है ना आगे चल के वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम सर सैयद अहमद खान बाजोर में ही होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के वक्त सर सैयद अहमद खान कहाँ थे, तो ये बाजोर में थे, ठीक है। उसके बाद है 1858। ये सदरुल सदर मुरादाबाद में मुंतखब को होते हैं 1858 में। कहाँ पे, मुरादाबाद, नोट कर लें। कब, 1858 में सदरुल सदूर,
صدر صدور کوئی ایسی ہے، ٹھیک ہے. اور اگلے سال، ٹھیک اگلے سال 1859 میں وہاں پہ پرشین اسکول جو ہے نا مراد آباد میں، یا پھر جسے کہا جاتا ہے مدرسہ مراد آباد میں، یہ اسٹیبلش کرتے ہیں سر سید احمد خان، جو کہ یہ تعلیمی ادارہ سر سید احمد خان کا اسٹیبلشڈ پہلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد 1846 میں یہ آنرری ممبر آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف گریٹ برٹن، یہ ایک سوسائٹی ہے رائل ایشیاٹک سوسائٹی آف گریٹ برٹن، اس کا جو نا آنرری ممبر بنتا ہے سر سید احمد خان 1864 میں. 1878 میں سر سید احمد خان امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل کا جو ہے نا وہ ممبر بنتا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں، آپ کو یہ امپورٹنٹ ہے. سر سید احمد خان ممبر کب بنتے ہیں امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل کے؟ 1878 میں، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد اچھا یہ پھر سے ہم پیچھے آ گئے. 1876 میں یہ ریٹائر ہوتے ہیں اپنی جاب، یعنی کہ جج سے یہ ریٹائر ہوتے ہیں. 1888 میں سر سید احمد خان کو سر کا ٹائٹل ملتا ہے برٹش گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے، 1888، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ لنڈن جاتے ہیں دوسرے سال. اپنے جو بیٹے ہیں سن محمود، اس کو اسکالرشپ ملتی ہے لنڈن پڑھنے کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں. اور یہ پیریڈ ہے جب وہاں پہ رہتے ہیں. اس پیریڈ 1 اپریل 1869 کو جاتے ہیں اور 4 ستمبر 1870 کو واپس آتے ہیں. تو یہ لگ بھگ جو ہے نا 2 سال تک لنڈن میں رہتے ہیں سر سید احمد خان. اچھا یہ یہاں پہ نوٹ کر لیں. حالی کالڈ ہم فادر آف مسلم انڈیا، فادر آف ماڈرن مسلم انڈیا. یہ حالی نے اس کو کہا تھا کہ یہ سر سید احمد خان جو ہے فادر آف مسلم انڈیا ہے، اور فادر آف ماڈرن مسلم انڈیا بھی، یہ دونوں جو ہے نا نام جو ہے یہ حالی نے اس کو سر سید احمد خان کو کہے تھے، ٹھیک ہے. اب تک جو ہم نے ڈسکس کیا اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ چیزیں بن جائیں گی. نائب منشی آگرہ میں 1839 میں، منصف منی پور میں 1841 میں، یہ منصف یعنی جج، ٹھیک ہے. چیف جج ان دہلی 1846، اور ٹرانسفر علی گڑھ میں 1864 میں. صدر الامین ایٹ بائیجور 1855 میں. صدر الصدور ایٹ مراد آباد 1858 میں. ممبر آف رائل ایشیاٹک سوسائٹی 1864 میں، اور ممبر آف امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل 1878 میں. یہ ہم نے سمرائز کر دیا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ایجوکیشنل سروسز سر سید احمد خان کی. اس میں پہلے جو 1859 میں پرشین اسکول، یا پھر جسے مدرسہ بھی کہا جاتا تھا، مراد آباد میں اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد 1863 میں وکٹوریا اسکول ان غازی پور، یہ بھی اسٹیبلش کیا. یہ دونوں بہت امپارٹنٹ ہے، بہت، یہ نوٹ کر لیں. یہ سٹی بھی نوٹ کر لیں، ان کا پہلا مراد آباد میں، اس کے بعد غازی پور میں، اور اس کے ایئر بھی نوٹ کر لیں. 1864 میں سر سید احمد خان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ ہے سائنٹیفک سوسائٹی ایٹ غازی پور، جو ہے نا پہلے اسٹیبلش کرتے ہیں. یہ بھی نوٹ کر لیں کہاں پہ اسٹیبلش کرتے ہیں، غازی پور میں 1864 میں. اور اس کے بعد یہ علی گڑھ میں شفٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا کام کیا تھا اس سوسائٹی، سائنٹیفک سوسائٹی کا، کہ انگلش بکس ہیں ان کو ترجمہ کریں ان کا اردو اور پرشین میں. اچھا اس کا فرسٹ سیکریٹری یا پھر ایڈمنسٹریٹر یا پھر مینیجر ہم کہہ لیں، جس نے اس کو مینیج کیا، وہ جے کرشن داس تھا، ٹھیک ہے. یہ کسی ایس ایس ٹی کی پیپر میں یہ ایم سی کیو آ بھی چکا ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے وہ مینیجڈ کس نے مینیج کی تھی، اس کا مینیجر کون تھا، ایڈمنسٹریٹر کون تھا، سیکریٹری. تو میں پیپر دیکھ رہا تھا، اس میں کسی نے سالو کیا تھا، اس میں لکھا تھا سر سید احمد خان کا بیٹا جو محمود ہے وہ. تو وہ جو ہے نا وہ رانگ آنسر ہے. یہ جے کرشن داس جو ہے نا کریکٹ آنسر ہے، یہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی ہے، اس نے ایک میگزین جو ہے نا وہ ایشو کیا تھا، ملٹی لینگویل میگزین تھا، جس میں بہت ساری لینگویجز میں آرٹیکلز پبلش ہوتے تھے. اس کا نام کیا تھا اس میگزین کا، علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزیٹ، یہ نام تھا. اور کب یہ ایشو کیا، 1866 میں. یہ بہت امپارٹنٹ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. پہلے یہ ویکلی ہوتا تھا، ہر ہفتے پبلش ہوتا تھا. اس کے بعد بائی ویکلی بنا، جو کہ ٹیوزڈے اور فرائیڈے کو پبلش ہوتا تھا.
اس کے بعد 1870 میں سوسائٹی فار ایجوکیشنل پروگریس آف انڈین مسلمس، یہ جو ہے نا سر سید احمد خان نے فاؤنڈ کیا. اس کے بعد 1886 میں فاؤنڈیڈ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. اب یہ این بی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ نوٹ کر لیں. 1886 میں سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ فاؤنڈ کی، جس کے اینیول سیشن ہوتے تھے، اور اس کا جو اینیول سیشن 1906 میں ہوا تھا اسی میں آل انڈیا مسلم لیگ کو بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1887 میں ہی واز نومینیٹڈ ممبر آف دا سول سروس کمیشن بائی لارڈ ڈفرن. لارڈ ڈفرن نے اس کو ممبر بنایا تھا سول سروس کمیشن کا. یہ بھی اہم ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. اس کے بعد 1883 میں فاؤنڈیڈ محمدن سول سروس فنڈ ایسوسیشن. یہ کوئی فنڈ کا تھا، تو یہ بھی نوٹ کر لیں. 1883 میں یہ فاؤنڈ کیا سر سید احمد خان نے. اچھا، اس میں ایئر کچھ اوپر نیچے ہو گئے ہیں، جیسے 1887 ہے، اس کے بعد 1883 پھر پیچھے ہم آ گئے ہیں، تو یہ بھی چیزیں آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد 1875 میں ماؤ اسکول ایٹ علی گڑھ جو ہے نا اسٹیبلش کیا سر سید احمد خان نے. اب ماؤ محمدن اینگلو اورینٹل، اینگلو کہتے ہیں برٹش انگلینڈ کو، ٹھیک ہے، محمدن یعنی مسلمس برٹش انگلینڈ، اور اورینٹل کہتے ہیں ایشیا، ایسٹ ایشیا کے لیے لفظ جو یوز ہوتا ہے وہ اورینٹل ہوتا ہے، یعنی ایسا مسلمانوں کا ادارہ جس میں برٹش کا بھی اور وہ سلیبس وغیرہ یا اس کی تعلیم یعنی کہ سائنس کی تعلیم دی جائے جہاں پہ. ٹھیک ہے. اور یہی ماؤ اسکول جو ہے بعد میں یہ کالج بنتا ہے 1877 میں، اور یہ اناگوریٹ جو کالج کا اناگوریل ہوتا ہے سیشن، وہ اناگوریٹڈ لارڈ لٹن کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت یہ وائس رائے ہے لارڈ لٹن. یہ ایم سی کیو آ جاتا ہے کبھی کبھی کہ ماؤ کالج جو ہے وہ کس نے اناگوریٹ کیا تھا، تو لارڈ لٹن نے. اور یہ جو کالج تھی یہ ایفیلیٹڈ تھی کس سے؟ کلکتہ یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. اس کے بعد میں یہی جو کالج ہے آگے چل کے یہ یونیورسٹی بن جاتی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جو آج تک وہاں پہ ہے. اس کے بعد سر سید احمد خان کے جو وہ ہیں پولیٹیکل سروسز ہیں، اس میں پہلے اس نے ایک فاؤنڈ کیا برٹش انڈین ایسوسیشن. اچھا، یہاں پہ میں نے اس کا ایئر نہیں لکھا، تو نوٹ کر لیں 1866 میں اس نے یہ بنائی تھی. ٹھیک ہے. برٹش انڈین ایسوسیشن 1866 میں سر سید احمد خان نے بنائی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد یہ ہندی اردو کنٹروورسی موسٹ امپورٹنٹ ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایم سی کیو آئے گا اب ٹیسٹ میں، کہ ہندی اردو کنٹروورسی کب ہوئی تھی اور کہاں پہ ہوئی تھی. تو بنارس میں یہ شروع کی گئی تھی، جس میں مطلب اردو لینگویج جس کو اس کو ختم کرنے کی کوشش تھی اور ہندی کو پروموٹ کرنے کی کوشش تھی. تو اس میں سر سید احمد خان نے بہت ایکٹیو رول پلے کیا تھا اور اس کو ایشو کو جو نا سالو کیا تھا. اور اسی کے دوران ہی سر سید احمد خان نے ٹو نیشن تھیوری جو وہ دی تھی. ٹھیک ہے. اگر سوال آ جائے کہ ٹو نیشن تھیوری سب سے پہلے کس نے دی، تو اس کا جواب ہو جائے گا سر سید احمد خان نے. سب کانٹیننٹ میں پہلا شخص تھا جس نے دو قومی نظریے کا جو نا وجود کو لے آیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے 1878، یہ نوٹ کر لیں. سر سید احمد بیکیم ممبر آف وائس رائے لیجسلیٹو کاؤنسل. وہی چیزیں یہاں پہ پولیٹیکل اسفیئر میں ریپیٹ ہو رہی ہیں. 1883 میں اسٹیبلشڈ محمدن ایسوسیشن علی گڑھ. 1883 میں یہ محمدن ایسوسیشن علی گڑھ جو ہے نا سر سید احمد خان نے فاؤنڈ کیا. 1888 میں اسٹیبلشڈ پیٹریاٹک سوسائٹی ایٹ علی گڑھ. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پیٹریاٹک ایسوسیشن جو ہے وہ سر سید احمد خان نے کب بنائی تھی؟ 1888 میں. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے کچھ پبلیکیشنز ہے جو سر سید احمد خان نے لکھی یا پھر پبلش کی. اس میں پہلے 1847 میں روٹ آثار السنادید. یہ آثار السنادید. اب اس میں جو دلی کے بلڈنگز تھی، عمارات تھی، ان کا ذکر ہے. مانیومنٹس آف بلڈنگ اس میں جو ان کا ذکر ہے. یہ دو پارٹس میں تھا. پہلے
فرسٹ پارٹ آیا، اس کے بعد سیکنڈ پارٹ آیا تھا. اس کے بعد 1855 میں ایڈیٹیڈ آئین اکبری ریٹن بائی ابو الفضل. یہ اکبر کی جو حکومت ہے اس پہ کتاب تھا جو ابو الفضل نے لکھا تھا. اس کو ایڈٹ کیا تھا سر سید احمد خان نے 1855 میں. اس کے بعد ہے 1859 میں کازز آف انڈین ریوولٹ اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان نے لکھا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد 1862 میں سر سید احمد خان ایڈیٹیڈ تاریخ فیروز شاہی ریٹن بائی ضیاء الدین بارانی. یہ بھی ایک کتاب لکھا گیا تھا تاریخ فیروز شاہی جو کہ ضیاء الدین بارانی لکھا تھا. 1862 میں جو ہے نا سر سید احمد خان نے اس کو بھی ایڈٹ کیا تھا. اس کے بعد 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ جو ہے نا وہ ایشو ہوتا ہے جو کہ میگزین تھا، پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا. 1870 میں دسمبر 24 کو تہذیب الاخلاق میگزین جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور جو گریٹ اچیومنٹ تھی سر سید احمد خان کی وہ یہ تھی کہ تہذیب الاخلاق جو ہے نا اس نے ایشو کیا تھا. اب نیٹ پہ اگر آپ اس کو تہذیب الاخلاق کے پیجز کھولیں گے، فرنٹ پیج جو میگزین کا ہے، تو وہاں پہ یہ نام بھی اس کے ساتھ لکھا ہوگا، محمدن سوشل ریفارمر. یعنی کہ تہذیب الاخلاق کا دوسرا نام یہ بھی تھا، محمدن سوشل ریفارمر انگلش میں یہ نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ شروع ہوتا ہے 1870 میں اور کلوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ سر سید احمد خان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. 1876 میں یہ بند ہو جاتا ہے آنا میگزین، پھر ریزیوم ہوتا ہے، پھر کلوز ہوتا ہے، پھر ریزیوم ہوتا ہے. اب اس کا پیریڈ جو ہے تہذیب الاخلاق کا وہ ہے 1870 سے لے کر 1897 تک، یہ پیریڈ ہے اس کا. اس کے بعد سر سید احمد خان نے کتاب لکھی تبین الکلام. یہ دیکھیں تبین الکلام، یہ تھا جو بھی ڈفرینسز ہے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ میں، کرسچینٹی میں، ان کے ریلیشنز کو دور کرنے کے لیے، ان کے بیچ میں اچھے تعلقات بنانے کے لیے. اور اس میں قرآن مجید اور جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس کا بھی ایک کمپیریزن کی ہے، تو یہ بک اس سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد ایک کتاب لکھا خطبات احمدیہ، یہ نوٹ کریں ولیم موئرس بک لائف آف محمد پیس بی اپان ہم. اب اس کتاب میں اس ولیم موئر نے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ غلط لفظ استعمال کیے تھے، اس کی مطلب بے حرمتی کی تھی، تو اس کے رپلائی میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کتاب لکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد روٹ لائل محمدنس آف انڈیا ڈیورنگ وار آف انڈیپینڈنس، یہ بھی جو ہے نا ایک کتاب سر سید احمد خان نے لکھا تھا. تو یہ تھا آل اباؤٹ سر سید احمد خان. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور میں نے کوشش کی کہ میں سارے MCQs کو جو بھی آتے ہیں، موسٹلی یہی آتے ہیں، تو ان کو ایک دو بار دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.